बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान रशीद आफाक। प्रोग्राम पब्लिक आई में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि फूलों के इस शहर की हर अच्छी खबर पे, हर अच्छाई पे, हर अच्छे पहलू पे हम नज़र ही नहीं रखते बल्कि आपके साथ शेयर भी करते हैं। तो आज हम आए हैं इस शहर ही की नहीं, इस सूबे की नहीं, इस पूरे पाकिस्तान ही की नहीं, बल्कि पूरे एशिया की जो हनी यानी शहद की जो सबसे बड़ी मंडी है, हम आपको वहाँ लेकर आए हैं। हम बात करेंगे यहाँ के ताजरों से, हम बात करेंगे यहाँ के दुकानदारों से, हम बात करेंगे यहाँ के उन कारकुनों के साथ जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है। ये न सिर्फ एशिया की सबसे बड़ी मंडी है बल्कि यहाँ तकरीबन 15 लाख अफराद इस मुनाफा बख्श रोज़गार से वाबस्ते हैं। यहाँ न सिर्फ इतनी शहद तैयार की जाती हैं जो पूरे पाकिस्तान को खुद कफील बनाती है, बल्कि यहाँ से पूरे खलीजी ममालिक को भी शहद सप्लाई किया जाता है। तो आइए बात करते हैं यहाँ लोगों से, उनके मसाइल सुनते हैं और उनके वसाइल के बारे में जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, फूलों के इस शहर में हम आपको लेकर आए हैं शहद की दुकान में, क्योंकि जहाँ फूल होते हैं वहाँ उन्हीं फूलों से शहद निकलती है। तो हम आपको लेकर आए हैं शहद की दुकान में। यहाँ हम बात करते हैं, हमारे साथ जो मुहतरम खड़े हैं उसका नाम है हाजी शेरजुमान खान। शेरजुमान खान जो है वो न सिर्फ इस इंडस्ट्री से वाबस्ता यूनियन के जनरल सेक्रेटरी है बल्कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी उनका हिस्सा है। उनसे बात करते हैं। उनसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि यहाँ कितने लोग काम करते हैं, यहाँ सालाना कितना शहद तैयार किया जाता है और किन किन ममालिक को जाता है। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन खुद भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेरज़मान मोमन है और मैं ऑल पाकिस्तान बी कीपर एक्सपोर्टर हनी ट्रेड इंडस्ट्री का जनरल सेक्रेटरी हूँ, जो कि हिदायताबाद चमकनी मैन जेटी रोड पेशावर के नज़दीक वाक़ है। हमारे इस इंडस्ट्री के साथ तकरीबन 14 से लेकर 15 लाख तक लोग जो है वाबस्ता है। इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लोग हैं। सबसे जो बड़ी तादाद है वो है बी कीपर हम उसको बोलते हैं, उसको कहते हैं जो कि मक्खियों को पालते हैं। दूसरा जो है इसमें हमारा इकाई जो है वो ट्रेडर है, दुकानदार है। तकरीबन पेशावर में और ज़िला पेशावर में ख़ास कर ये तन्ना फार्म और इंटरनेशनल हनी मार्केट जो कि एक बड़ी इंडस्ट्री के रोल के लिए बने हुए हैं, इसमें तकरीबन आधा जो तादाद है वो ट्रेडर जो कि एक शहद मेज़बानों से ख़रीद के वो यहाँ दुकानों में लाते हैं। तीसरा इकाई हमारा है एक्सपोर्टर, जो कि यहाँ से शहद इकट्ठा करके लोगों से ख़रीदते हैं, जमा करके दूसरे ममालिक में भिजवाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इन ममालिक में हमारे साथ अफ़गानिस्तान भी है, जो कि फलाई का शहद हम यहाँ एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी हालात ठीक नहीं है। 2 साल से कोरोना की जो सूरत हाल की वजह से हमारा एक्सपोर्ट अफ़गानिस्तान को तकरीबन रुका हुआ है। दूसरी नंबर पे हमारे बेरी शहद के लिए जो है सऊदी अरब है। सऊदी अरब हमारे लिए बड़ा हब है और बेरी शहद जो है ज़्यादातर जो है ना सऊदी अरब को एक्सपोर्ट हो रहा है। तीसरा दर्जा जो है वो हमारे साथ दुबई का है। इसके साथ साथ कुवैत थोड़ा बहुत, कतर थोड़ा बहुत और बाकी जो यूरोपीय ममालिक है वहाँ पे हमारे शहद का एक्सपोर्ट बिल्कुल है ही नहीं। इसकी वजूहात वो मुख्तलिफ बताते हैं। इसकी वजूहात वो ये बताते हैं कि यहाँ हमारे बी कीपर जो है वो मेज़बानी के उसूलों से मतलब कि जो टेक्निकल और साइंटिफिक जो उसूल है उससे थोड़े बाखबर नहीं है, उनको इल्म इस चीज़ का नहीं है। यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं मेडिसन, जो कि उसमें विटामिन के और या बाकी जो चीज़ें हैं जो कि चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं दवाइयाँ, वो ला के यहाँ उसको मक्खियों में इस्तेमाल करते हैं, तो उसके जो असरात हैं वो शहद में आ जाते हैं। तो इस वजह से यूरोप हमारे से शहद एक्सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, अब सालाना यहाँ सालाना बुनियादों पर कितना शहद तैयार किया होगा? ये तो साल की बात है। मतलब कि अगर मुनासिब मौसम, मुनासिब बारिशें और मुनासिब टेम्परेचर हो तो यहाँ पाकिस्तान में सालाना 30,000 से लेकर 35,000 टन तक शहद पैदा हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ की सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत ने भी इस इंडस्ट्री के साथ कुछ हेल्प किया है, कुछ मंसूबे बनाए, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं या ला रहे हैं या नाकाम हुए हैं, इस बारे में भी ज़रा तफसील दें। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने भी और
مرکز نے بھی، اسلام آباد نے بھی، مطلب کہ ابھی جو بڑا انیشیٹو لیا ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود لیا ہے کہ ہنی بلین ٹری سونامی پروجیکٹ، جو کہ اس میں وہ درخت حکومت نے لگانے ہیں جو کہ شہد دیتا ہو اور اس کے ساتھ پولن دیتا ہو، تاکہ یہاں لوگ اس انڈسٹری کے ساتھ جو ہے لنک کریں اور یہاں پہ اس روزگار کے ساتھ لوگ زیادہ ہو جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہمارے جو گورنر شاہ فرمان صاحب، وہ بڑا اس کے ساتھ مطلب کہ اس کا بھی بڑا لگاؤ ہے، اس کے ساتھ ہماری ملاقات بھی، اس کے ساتھ ہم نے میٹنگ بھی کی، اپنے جو مسائل تھے وہ ہم نے ان کو مطلب کہ ریٹن میں بھی دیا ہے اور اس کو سنا کے دیے بھی سنوائے ہیں۔ تو ہمارا گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے ہمارا ایک ادارہ ہے جو کہ انٹومالوجی تنا فارم ہے یا ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، ہمارا ایسوسیشن یہ چاہتا ہے، یہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک زبردست انٹرنیشنل معیار کی لیبارٹری ہو، تاکہ یہاں پہ ہمارا شہد چیک ہو کے ان ممالک کو ایکسپورٹ ہو جو ہمارا شہد ایکسپورٹ کرنا نہیں پسند کرتے۔ مثلا یورپ، ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی لیبارٹری نہیں ہے کہ اس سے ہم اپنا شہد چیک کر کے اپنا اس کی جو انالیسس کر کے ان ملکوں کو بھیجوائیں اور وہ ہم سے خریدیں۔ وہ ہمارا لیبارٹری جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا جو ایشو ہے ہمارا بارڈر پہ ہے افغانستان کے ساتھ، ہمارے زیادہ تر بی کیپر جو ہے گرمیوں کی سیزن میں اپنے مکھیاں ادھر لے کے جاتے ہیں، تو وہاں پہ سرد موسم کے لیے وہاں لے کے جاتے ہیں، وہاں کچھ ٹائم گزارتے ہیں 2-3 مہینے، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ بارڈر مینجمنٹ کی وجہ سے یا کسٹم کلیئرنس کی وجہ سے جو مشکلات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی وہ فارم یہاں نہیں آ سکتے، تو وہ لوگ تو یہاں پاکستان میں آ کے زر مبادلہ مطلب کہ ہمارے زر مبادلہ میں اضافہ کرتے ہیں۔ کس طرح زر مبادلہ میں مطلب کہ وہاں سے اپنے فارم لے کے آتے ہیں، اپنے ساتھ نقد پیسے لے کے آتے ہیں، وہ پاکستان میں چھوڑ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ان کے مکیوں سے جو پیداوار ہو جاتا ہے، حاصل ہو جاتا ہے، وہ ادھر مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں اور ہمارے جو ایکسپورٹر صاحبان ہیں وہ اس سے ان میں بی کیپروں سے خرید کے باہر دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو ان ایکسپورٹ سے پھر وہ زر مبادلہ پاکستان کو آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایشو ہے، اور آپ لوگوں کی کیٹو نیوز کی توسط سے میں اگر مطلب کہ ہمارا یہ پروگرام اگر گورنر صاحب یا وزیر اعلیٰ صاحب اس کو دیکھیں تو برائے مہربانی اس پہ فوری عمل ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی 10 تاریخ سے 15 تاریخ تک ہمارے اگر وہ مکیاں جو کہ افغانستان میں پھنسی ہوئے ہیں وہ نہ آ جائیں تو یہ ہمارے ملک کے لیے بڑا مطلب کہ نقصان دہ ہے۔ پختونخوا میں وہ کون سا علاقہ ہے جہاں سے زیادہ شہد آتا ہے؟ خیبر پختونخوا کو اللہ نے بڑی میٹھی زمین دی ہے، ان میں سر فہرست جو ہے کرک ہے۔ کرک سے مطلب کہ جو ہمارے تجزیہ کار ہے، جو ماہرین ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ 4 ارب سے لے کر 6 ارب تک وہ اس ضلع سے شہد ہم سالانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے علم اور ہمارے عمر کے تجربے کے ساتھ ساتھ میں تقریباً 15 یا 20 سال پہلے جب کرک گیا تھا تو وہاں پہ بیری کے جنگلات اس پوزیشن پہ تھے کہ بہت زبردست زرخیز علاقہ نظر آتا۔ ابھی آج کل اگر ہم جائیں، اور میں خود گیا تو اس علاقے کے جب میں نے دیکھا تو مجھے نظر نہیں آیا کہ میں 15 سال یا 10 سال پہلے یہاں آیا تھا اور وہ وہاں پہ وہ بڑی بڑی جو بیری کے جو درخت ہیں وہ نظر نہیں آئے۔ تو اس کی کٹائی پہ اگر پابندی لگ جائے، اس کی جگہ کوئی مطلب کہ اگر کوئی بندہ ایک بیری کا درخت کاٹے تو اس کی جگہ دوسرا پودا لگا لے، لیکن اس کے لیے اس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے جس طرح کی دیر باجوڑ یا سوات یا کالام ناران میں ہیں، وہاں پہ آپ نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے پوچھنا ہے کہ مجھے 2 درخت یا 3 درخت آپ نے دینے ہیں۔ وہ چیز ادھر نہیں ہے، جس بندے کی مرضی ہے بس کاٹ لیا کرے اور ختم کیا کرے۔ تو یہ جو ہے ہماری انڈسٹری کے لیے ایک بڑی زوال کا نشان ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری شہد کی پیداوار جو ہے ابھی گھٹ رہی ہے۔ مثال کے طور پر آج سے 2011 میں ہمارا جو اپنے جو ہمارے جو فارم ہے فی بکس کے حساب سے میں اگر بتا دوں تو 17.250 مطلب کہ 17 کلو ایک بکس سے بیری میں سر پیداوار حاصل ہوا تھا۔ ابھی اس ایریے میں اگر ہم جائیں تو وہاں پہ ابھی 4 سے 5 کلو بیری کا شہد نکلتا ہے سیزن میں، بیری کے سیزن میں۔ تو یہ وجوہات سارے وہی ہیں، مطلب کہ ماحولیاتی تبدیلی ہے،
درختوں کی بے دریغ کٹائی ہے، ماحولیات میں جو آلودگی ہے یہ انڈسٹریوں کی وجہ سے، وہ سارے جو فیکٹر ہے اس وجہ سے ہمارے پیداوار میں منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ میں اکثر جو ہے نا مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یا کسٹم میں یا ٹیکسیز میں، یا پھر ایسی انڈسٹری کو حکومت ٹیکسوں میں رعایت دیتی ہیں، تو اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ حکومت کیا کر رہی ہے آپ کے ساتھ، کیا کیا ڈسکاؤنٹ دے رہی ہیں، اور امپورٹ ایکسپورٹ میں کیا کیا مسائل درپیش ہیں آپ لوگوں کو؟ اس میں تو امپورٹ تو نہیں ہے شہد میں، صرف میڈیسن ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں چائنا سے، تو اس میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، کبھی کبھار اس طرح چھوٹا موٹا بن جاتا ہے، لیکن شہد کے حوالے سے میں اگر بتا دوں تو ایکسپورٹ میں اس طرح مسائل نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، پہلے ہم ادھر سے ریل کے ذریعے مال کو لے کے جاتے تھے کراچی، جو کہ سیفٹی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ وہاں پہ ریل پہ جاتے تھے، ابھی ہم لوگ ٹرکوں میں لوڈ کر کے کراچی لے گئے، جو کہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے۔ 5-6 سال مطلب کہ 2011 سے بعد جو ہے ہمارے 2 ایکسپورٹر جو ہیں ان کے 2 کنٹینر شاید جو ہے وہ چوروں نے غائب کیے تھے، تو ان کو مطلب کہ کروڑوں کا نقصان ہو گیا تھا۔ تو یہ اگر حکومت حل کرے تو یہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ایک اچھا اقدام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لیول پہ شہد کے لیے ایکسپو ہونا چاہیے، یہاں پاکستان میں پاکستانی شہد کے لیے، خصوصاً پشاور میں، کیونکہ پشاور شہد کا ہب ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اسلام آباد اور یا کراچی یا کسی اور جگہ میں، پشاور میں یہ پروگرام ہونا چاہیے، کیونکہ پشاور سے یہ شہد ایکسپورٹ ہوتا ہے، پشاور میں اس کے بڑی منڈیاں ہیں، تو پشاور ہی کو مطلب کہ ایک مرکز بنا کے یہاں پہ انٹرنیشنل ایکسپو کا بندوبست کیا جائے۔ سالانہ طور پر اگر یہ چیزیں ہو جائیں تو یورپ بھی ہمارا شہد جو ہے وہ خود مانگے گا، کیونکہ ہماری شہد کی جو خصوصیات ہے، جو افادیت ہے، وہ دنیا کے شہد سے مختلف ہے۔ منو کا نیوزی لینڈ کا شہد ہے، اس کی اتنی تعریف ہو رہی ہے کہ بس ہم لوگ تو اس کے ایکسپرٹ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کیا خصوصیات ہے، اور ہماری بیری یا پلائی یا جو سپرکی ہے باجوڑا سواد کی، اس میں کیا کیا خصوصیات ہے، لیکن ان کے پیچھے ایک بڑی ہابی ہے۔ بڑی ہابی کون ہے؟ بڑی ہابی اس ملک کی گورنمنٹ ہے، اور ہماری گورنمنٹ جو ہے، ہماری گورنمنٹ اس چیز میں ہمارے ساتھ اس طرح کی نہیں کر رہے۔ مطلب کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ مطلب کہ ہمارے لیے ایکسپورٹ کا بندوبست جو ایکسپو کا جو ہے وہ ہمارے لیے اگر ہو جائے، تو اگر پشاور کے لیول پہ نہیں کر سکتے تو ہمارے ایکسپورٹروں کو دنیا کی کسی اور جگہ پہ لے جائیں، تاکہ وہاں پہ جو انٹرنیشنل ایکسپو ہو، اور یہاں پہ ایکسپورٹروں کو ہمارے بیری کا پلائی کا یہ شہد لے کے وہاں پہ لوگوں کو دکھائے، اور وہاں لوگوں کو یہ بتا دیا جائے۔ لیکن یہ گورنمنٹ کرے گا، یہ عام لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا ایک ایکسپورٹر جو ہے وہ ایک ملک تک رسائی کرے گا، 2 ملک تک، لیکن گورنمنٹ ہر جگہ پہ، ہر وقت، ہر ملک میں آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے۔ اور یہ اگر لوگ حکومت کرے تو ابھی تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ 15 لاکھ یا 14 لاکھ لوگ اس روزگار کے ساتھ وابستہ ہے، تو یہ بے حد بڑھیں گے، کیونکہ یہ ایک آسان زرعی اور ایک شغل یا مشغلہ ہے۔ بی کیپنگ زبردست چیز ہے، ہمارے پیداوار بڑھاتا ہے، ہماری فصلوں کی پیداوار بڑھاتا ہے، ہماری پھل کی پیداوار بڑھاتا ہے، ہمارے اجناس کی پیداوار بڑھاتا ہے، اس سے تقریباً 30 سے 35% ہماری دوسری چیزوں کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تھینک یو، بہت بڑی مہربانی۔ تو شیر زمان صاحب نے بہت اچھی اور تفصیل کے ساتھ اس انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کے بارے میں بتایا، اور یہاں کے مسئلے مسائل کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے یہاں تجارت کے حوالے سے جو مسئلے ان کو درپیش ہے ان کے بارے میں بتایا۔ ریئلی اور اصل میں یہ جو انڈسٹری ہے بہت بڑی انڈسٹری ہے، اور اس انڈسٹری میں پچھلے چند سالوں میں جو ترقی کی ہے وہ بھی ناقابل یقین ہے۔ تو جہاں تک تجارت کی بات تھی، جہاں تک تجارتی جو کاروائیاں ہوتی ہیں، تجارتی جو وہ ہوتے ہیں جس میں ان لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے، کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا مسئلے ہیں، اس حوالے سے تو شیر زمان صاحب نے بتایا۔ ہمارے ساتھ دوسری بھی ایک معزز کھڑے، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں، آپ کو ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کریں تاکہ ہمارے قارئین کو اور دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ آپ کون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں K2 کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ وہ ہماری اس مارکیٹ میں آئے اور ہماری ایشو کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کریں۔ میرا نام شیخ گل بادشاہ ہے، اور میں آل پاکستان بی کیپر ایکسپورٹر ٹریڈر ہنی ایسوسی ایشن کا سینئر نائب صدر ہوں، اور چیمبر آف کامرس خیبر پختونخوا میں ہنی انڈسٹری کا وائس چیئرمین بھی ہوں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کتنے قسم کی شہد پیدا ہوتی ہیں؟
ہمارے پاکستان میں تقریباً ایک زمانہ تھا کہ ہم 20 اقسام کے شہد پیدا کرتے تھے، لیکن اب جیسی ہی ہمارے ملک میں جنگلات کی بے دریغ کٹائی جاری ہے اور اس انڈسٹری کو حکومت وہ توجہ نہیں دے رہی جس کہ یہ حقدار ہے، تو اس وجہ سے اس وقت ہمارا پیداوار جو ہے وہ 12 اقسام شہد اس وقت ہم مارکیٹ میں دیتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ ایک مکھی کی عمر کتنی ہوتی ہے اور وہ اپنی عمر میں کتنی بار شہد دیتی ہیں؟ تقریباً یہ تو مختلف سیزنوں پہ اس کا انحصار ہے۔ سردیوں میں کیونکہ مکھی کا اڑان بہت کم ہوتا ہے تو ان کا عمر جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے، اور گرمیوں میں ان کا اڑان زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کا عمر بھی کم ہوتا ہے۔ گرمیوں میں تقریباً مکھی کا عمر جو ہے وہ 4 ہفتے سے لے کر 6 ہفتے تک ہوتا ہے، اور اس طرح سردیوں میں تقریباً 2 مہینوں سے لے کر 4 مہینوں تک اس کا عمر ہوتا ہے۔ اور ایک بکس میں 3 طرح کی مکھیاں ہیں، اس ایک کو ہم ملکہ یا کوئین کہتے ہیں، یا بعض لوگ اس کو بادشاہ کہتے ہیں۔ ایک بکس میں ایک کوئین ہوتا ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس میں نر ہوتا ہے جس کو ہم ڈرون کہتے ہیں، اور تیسری جو ہے وہ کارکن مکھی ہوتی ہیں۔ ملکہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف انڈے دیتے ہیں، اور اس کا تقریباً ایک دن میں ایک کوئین جو ہے وہ 2000 سے لے کر 5000 تک جو ہے وہ انڈے دیتے ہیں ایک دن میں۔ اور ڈرون کا جو کام ہوتا ہے، اس انڈوں سے پھر وہ نکلتے ہیں، مکھیاں نکلتی ہیں؟ تقریباً 18 دن کے بعد یہ انڈا ہوتا ہے، پھر لاروا بن جاتا ہے۔ لاروا کے بعد 18 سے 20 دن کے بعد جو ہے وہ مکھیاں نکلتے ہیں۔ تو ایک اس کے علاوہ جو ہے دوسری نمبر پہ ہمارے پاس ڈرون ہے۔ ڈرون کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ملکہ کے ساتھ عمل کرتا ہے، باقی جو ہے وہ نہ شہد لاتا ہے، نہ بچوں کا دیکھ بھال کرتا ہے، نہ کوئی اور کام کرتا ہے، صرف پشتوں میں اس کو تیار خور کہتے ہیں، بس صرف کھاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ تیسری نمبر پہ ہمارے پاس کارکن مکھی ہوتے ہیں۔ کارکن مکھیوں میں بھی مختلف کیٹیگری ہوتے ہیں، کچھ جو ہے مکھیوں کا خدمت کرتے ہیں، ان کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، کچھ مکھیاں جو ہے وہ باہر سے شہد لاتے ہیں، بعض مکھیاں باکس کے اندر جو ہے شہد کو سنبھالتے ہیں، اس کو پروسیس کر کے اس کو گاڑھا کر دیتے ہیں یا اس کے اوپر سیل لگاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ مکھی کے اندر جو ہے اس ایک بکس میں تقریباً 30,000 سے لے کر 80,000 تک مکھیاں ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ شہد کو کس چیز کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے اور کس ٹائم کھانا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ مکھی سے ہم صرف شہد حاصل نہیں کرتے، بلکہ مکھی سے اور بھی 2-3 طرح کی جو اہم چیزیں ہیں وہ ہم حاصل کرتے ہیں۔ جتنا سائنس جو ہے ریسرچ کرتے ہیں خاص کر شہد پہ، تو اس کا جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فیہ شفاء للناس، یعنی اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ شہد کا کھانا دل کو لطیف بناتا ہے، نظر کو روشن کرتا ہے اور بدن سے تکبر کو دور کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو بندہ صبح کے وقت نہار منہ شہد کھائے تو اس بندے کو اسی مہینے میں کوئی بڑی مصیبت یا کوئی بڑی بیماری نہیں لگتی۔ تو شہد کا کھانا جو ہے ہر وقت اس کا ہونا چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اکثر لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بڑا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو موٹا ہے، اس کو
پتلا کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنانا چاہیے. تو شہد ایک ایسا چیز ہے کہ یہ ہمارے زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ گرم ہے، حالانکہ یہ بالکل یہ غلط سوچ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے متعلق قرآن پاک میں ایک سورت بھی ہے. تو شہد جو ہے یہ گرم بھی ہے، اگر کوئی بندے کا جسم جو ہے وہ گرم ہو تو اس کے لیے ٹھنڈا ہے، اور اگر وہ ٹھنڈا ہے تو اس کے لیے وہ گرم ہے. کیونکہ شہد کو اگر صبح نہار منہ گرم پانی میں پیا جائے تو یہ بھی اپنا مقصد جو ہے وہ دکھاتا ہے. بندے کو جو اگر کوئی بندہ موٹا ہو تو اس کے کولیسٹرول کے سطح کو نیچے لاتا ہے، اور اگر رات کے وقت شام سے پہلے یا کھانے کے بعد ایک گلاس دودھ میں 2 چمچ شہد ملا کر پیا جائے تو بالکل بدن میں ایک قوت آ جاتا ہے. یہ اپنا اثر جو ہے بدن کے اندر دکھاتا ہے. میں آپ کو ایک اور بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں شہد پہ اتنا ریسرچ نہیں ہوتا جتنا ریسرچ یورپ اور امریکہ میں ہوتا ہے. اس وقت صرف جرمنی کے اندر 100 بیماریوں کا علاج شہد سے کیا جاتا ہے. ہم تو صرف جب کسی بندے کا زکام ہوتا ہے یا سینہ خراب ہوتا ہے تو ڈاکٹر حضرات اور ہمارے بڑے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شہد کھاؤ یا شہد پیو. حالانکہ شہد جو ہے تقریباً بہت ساری بھی چمڑے کی بیماری کے لیے اگر چمڑے پہ اس کو لگایا جائے تو یہ اپنا اثر دکھاتا ہے. اگر کسی بندے کا بال گرتا ہو تو یہ بھی بالکل اس کو کنٹرول کرتا ہے. آنکھ میں لگایا جائے تو آنکھوں کو صاف کرتا ہے، نظر کو روشن کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے اس کے متعلق کہ نظر کو روشن کرتا ہے. اور جو بندہ پرماننٹ شہد استعمال کرتا ہے تو اس بدن کے اندر تکبر کبھی نہیں آئے گا. کیونکہ آج کل کا زمانہ کچھ ایسا ہے کہ جب کسی بندے کے پاس دولت آ جاتا ہے تو اس کے اندر تکبر بھی آ جاتا ہے. تو شہد کے پرماننٹ استعمال کی وجہ سے یہ مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ شہد میں ملاوٹ بھی کی جاتی ہیں، اگر ہوتی ہیں تو اصلی شہد اور نقلی شہد یا ملاوٹ شدہ شہد کی پہچان کیسے ہوگی؟ یہ بہت اہم سوال آپ نے کی ہے، کیونکہ شہد ایک انتہائی حساس چیز ہے، سینسیٹیو چیز ہے، اور لوگوں کا خیال بھی یہی ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں، ساری دنیا میں، بلکہ پاکستان میں خاص کر اویئرنیس کی بہت کمی ہے. ہمارے لوگوں کو آگاہی نہیں ہے کہ بھئی یہ چیز جب کسی کا سن لیا جاتا ہے تو آگے وہ بات کو پھیلاتا ہے. لیکن شہد ایسا نہیں ہے. شہد جو ہے بالکل ملاوٹ کو برداشت کرتا ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤ کہ احرام مصر میں جو کھدائی ہو رہی تھی تو وہاں پہ ایک مٹکا نکل کے آیا. اس مٹکے میں جو شہد تھا تو میں نے 3 مفتی حضرات سے پوچھا کہ فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کتنا عرصہ ہوا، کیونکہ اس وقت میں جو بادشاہ تھے فرعون تھے، اس کو فرعون کہتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تقریباً ایک بندہ کہتا ہے، ایک مفتی صاحب نے مجھے بتایا کہ 3200 سال ہو گئی، دوسرے نے بتایا کہ 3400، اور تیسرے نے جو کراچی کی دارالعلوم سے فارغ تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ 3600 سال ہو گئی. 3600 سال کے بعد بھی وہ شہد جو احرام مصر کی کھدائی میں نکل کے آیا تھا وہ بالکل استعمال کا قابل تھا. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ شہد نہ ایکسپائر ہوتا ہے نہ خراب ہوتا ہے. صرف اور صرف اس کو اگر گاڑھا کیا جائے، پکا کیا جائے اور اس کو نکالا جائے. شہد جو ہے وہ نمی کو برداشت نہیں کرتا، نمی کی وجہ سے وہ خراب ہوتا ہے. اور یہ جو آج کل تقریباً ساری دنیا میں لیبارٹریوں پہ اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ موجود دیا ہے، یہ سب سے بڑی لیبارٹری ہے. جو بندہ پرماننٹ شہد کو استعمال کرتا ہے تو وہ بالکل بہتر طور پر جانتا ہے کہ یہ شہد اصلی ہے یا نقلی ہے. حالانکہ سائنسی طریقے بھی اس کے متعلق ہے کہ اس کو روٹی پہ لگایا جائے اور کتے کو ڈالا جائے تو اصلی شہد جو ہے کتا نہیں کھاتا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پانی میں اس کو ڈالا جائے، شیشے کے گلاس میں ڈالی اور اس کو 2-3 قطرے جو ہے پانی میں ڈالے. یہ اصلی شہد جو ہے یہ خود بخود حل نہیں ہوتا، اس کو حل کرنے میں آپ کو تھوڑا سا زحمت کرنا ہوگا. یہ بھی اصلی ہوتا ہے. جو نقلی شہد ہوتا ہے وہ خود بخود حل ہوتا ہے. سفید کپڑوں پر شہد لگایا جائے اور پھر دوبارہ جو ہے وہ سفید کپڑے کو دھویا جائے. تو اگر وہ داغ کپڑوں پہ رہ گیا تو یہ سمجھ لو کہ یہ شہد نقلی ہے، اور اگر وہ صاف ہو گیا تو بالکل یہ اوریجنل شہد ہے. ایک تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو خاص کر صبح کے ناشتے میں ان کو شہد پلایا کرے، کیونکہ قرآن پاک
میں بھی ہے, حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے, اور جدید سائنس کا بھی اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ بھائی شہد کا استعمال کرتے رہیے. تو بچوں کو صبح کے ناشتے میں, خاص کر رات کو سوتے وقت جو ہمارے گھروں میں جو بوڑھی حضرات ہوتے ہیں, خاص کر عورتوں کو, کیونکہ عورتوں میں جو ان سے جو بلڈ کا مسئلہ ہوتا ہے ہر مہینے میں, تو یہ شہد جو ہے بلڈ کو بالکل پورا کرتا ہے. صرف اور صرف اس کو دودھ میں پینا چاہیے رات کو. جی تھینک یو, بہت بڑی مہربانی. آپ لوگوں نے حاجی شیر زمان اور شیخ گل بادشاہ صاحب کی باتیں سنی. یقیناً کہ آج کے اس پروگرام میں ہمیں بہت ہی مفید معلومات حاصل ہوئی. خاص کر ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم نے جو ملاوٹ شدہ شہد ہوتی ہے اس کو اور جو اصلی ہے اس کو کیسے پہچاننا ہے, اس کے بارے میں کیسے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شہد جو ہے نا, جس بندے کی جسم گرم ہو اس کے لیے ٹھنڈا ہے, اور جس کی ٹھنڈا ہو اس کے لیے گرم ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری مفید باتیں کی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو پھر لے کر جائیں گے. اگلی منزل تک آپ اجازت دیجیے اپنے میزبان رشید افاق کو.